Welcome, ladies and gentlemen, to the second episode of the Policy Prism podcast, brought to you by Nest Public Administration Society. I'm your host Zarian Ali, and आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरा नाज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है ज़रियान? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. आप ठीक? जी, all good. She holds expertise in international relations, foreign affairs, and she has also served in United Nations as peacekeeping trainer. So आज इनसे हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे that has taken the whole social media and internet by storm from the past 2 months. Israel-Palestine genocide. I won't call it a war because even in a war you have to follow the international humanitarian law. जिसके मुताबिक आप सिविलियंस को टारगेट नहीं कर सकते, आप बच्चों को और ओल्ड एज पर्सनस को टारगेट नहीं कर सकते. सो अगर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की भी शदीद वायलेंस हो रही है, सो आई वोंट कॉल इट अ वॉर, इट्स एन ओपन जीनोसाइड. हाउ यू सी दिस? थैंक यू ज़ारियान. सबसे पहले कि इतने बड़े और इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने का. जैसे आपने बताया कि अगर हम इंटरनेशनल वॉर को देखें तो क्या ये जो अब फ़लस्तीन में हो रहा है, गाज़ा में हो रहा है, क्या ये वॉर के ज़मरे में आता है या नहीं आता है? तो यस, इट डज़ नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वॉर जो एक इंटरनेशनल वॉर होती है. दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड दैट. ये एक किस्म की, वो जो कहते हैं ना, एक एक्सट्रीम लाइन पे लड़ाई लड़ी जा रही है, जो जेनोसाइड उसको हम कह सकते हैं. आफ्टर हॉलोकॉस्ट दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट डेडली थिंग दैट वी आर विटनेसिंग, जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ. हॉलोकॉस्ट एक था और अब एक ये है. कभी कभार तो मुझे लगता है कि जो ज़ायनिस्ट है वो हॉलोकॉस्ट का बदला फ़लस्तीनियों से ले रहे हैं, वो गाज़ा के लोगों से ले रहे हैं, जहाँ पे ना बच्चों को देखा जा रहा है, ना बूढ़ों को देखा जा रहा है, ना औरतों को, ना जवानों को. किसी की कोई एज लिमिटेशन कोई नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं है. जो सामने आ रहे हैं उनको मारते जा रहे हैं. एंड द मोस्ट वो जो कहते हैं एक अलार्मिंग एस्पेक्ट दैट आई कैन सी इन दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ के जहाँ पे इज़राइल जो गाज़ा के लोगों को डिक्लेयर करता है कि आप इस इलाके पे आ जाए, दिस विल बी अ सेफ जोन फॉर यू, सबसे पहले जाके उसी सेफ जोन को वो मारते हैं. करना क्या चाहते हो? दिस टेक्स मी बैक टू अंडरस्टैंड द नेतन्याहू मेजर पॉलिसी टुवर्ड्स गाज़ा एंड द पीपल ऑफ गाज़ा कि दे वांट टू क्लेंज इट. क्योंकि मुझे एथनिक क्लेंजिंग ही लग रही है जिस तरीके से वो जा रहा है. सो आई विल नॉट कॉल इट वॉर, इट्स एन एथनिक क्लेंजिंग, इट्स अ जेनोसाइड, इट्स अ सेकेंड एपिसोड ऑफ द हॉलोकॉस्ट दैट इज हैपनिंग हियर. एंड अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि सीज़ फायर के लिए तो कोई रेडी ही नहीं है यहाँ पे. मतलब दे आर ओपनली सेइंग हाँ हम मार रहे हैं, दे आर सेइंग यस दे आर इनोसेंट, बट इट्स द प्राइस ऑफ वेजिंग अ वॉर. देखिए, प्राइस ऑफ सीज़ फायर किसके साथ की जाती है? दो पार्टीज़ होते हैं, दो जो सीज़ फायर करते हैं. यहाँ पे नेतन्याहू अंडर हिज लीडरशिप दे आर क्लेमिंग के हमास ने ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है एंड वी विल गो एंड वी विल क्रश दैट ह्यूमन शील्ड एंड वी विल रीच आउट टू हमास. अभी तक तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि हमास के इतने लोग मारे गए. मैं तो यही सुन रही हूँ, दुनिया यही सुन रही है कि इतने फ़लस्तीनियों को मारा गया, इतने फ़लस्तीनियों को उठाया गया यहाँ से, और उनके साथ जो बदतमीज़ियाँ हुई है, उन बदतमीज़ियों का तो कोई जवाब ही नहीं नज़र आ रहा है. आप उनको बिल्कुल नेकेड करके दुनिया के सामने डिस्प्ले कर रहे हो. व्हाट यू वांट टू डू? जिस तरीके से बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, वो तो उनकी नस्ल कुशी की जा रही है. बट दे आर सेइंग एट द सेम टाइम के जो 7 अक्टूबर को स्टार्ट लिया ये हमास ने, उसके अंदर अराउंड आई गेस 1400 दे आर क्लेमिंग कि 1400 इजराइलीज वर किल्ड एट इन अ टाइम. जी बिल्कुल ऐसा था कि हमास ने बेशक 7 अक्टूबर को इज़राइल पे हमला किया है, इससे कोई इस बात से मुकर नहीं रहा. उसने हमला किया है, बहुत गलत किया है. मैंने पहले दिन भी कहा और मैं आज भी कह रही हूँ, मैं अपने स्टांस से हिलूँगी नहीं कि इज़राइल हैज़ डन इट इन वेरी रॉन्ग वे. लेकिन क्या ये जो हुआ वो आइसोलेशन में हुआ है? क्या हमास अचानक से उठ के आया है और उसने इज़राइल पे उसको ख्वाब में देखा कि चलो हम आज खेलते हैं इज़राइल के साथ? ऐसा तो नहीं हुआ. कोई क्रिकेट मैच नहीं हो रहा था वहाँ पे, कोई दे वर नॉट गेटिंग इंगेज्ड इन सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी विद वन अनदर. वो आइसोलेशन में नहीं था. पिछले कई डेकेड से इन्होंने गाज़ा को एक लिविंग प्रिजन बनाया हुआ है, जहाँ पे 2 मिलियन की आबादी जो है वो ना उनको आसमान हवा में एक्सेस है, ना पानी में एक्सेस है, ना ज़मीन में एक्सेस है. खुराक उनके पास वही आता है जो अप्रूव्ड वर्जन होता है इज़राइल से होके.
کیونکہ اسرائیل کے چیک پوائنٹ سارے غازہ کے انٹرنس پوائنٹس پہ لگے ہوئے ہیں. دوائی وہی آتی ہے جو اسرائیل اپروو کرتی ہے, پانی وہی آتا ہے جتنا وہ اسرائیل الاؤ کرتا ہے, ان کے آنا, ان کا جانا, ان کے سارے چیزیں وہ تمام اسرائیل سے اپرووڈ ہوتے ہیں. تو آپ نے ان کو ڈیکڈس لانگ جیل میں رکھا ہوا ہے, اوپن ایئر پرزن اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, تو آپ وہ ریئیکشن نہیں دیں گے. آپ ان کو دباتے ہو, ڈیفینیٹلی دیر ول بی اے ریئیکشن ٹو دیٹ. سو دس activity, whatever Hamas has done, it was not in isolation. It was the outcome of what was actually happening back in time, and it was the continuation of the atrocities of Israel that was there on the people of Gaza at that time. لیکن اس چیز کو دیکھیں نا, اگر ہم نے ٹھیک ہے بات کی کہ حماس نے بے شک غلط کیا, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ چیزیں کلیئر بالکل بھی نہیں ہیں؟ اسرائیل پہ ایک حماس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اف وی جینوئنلی لک ایٹ دا اسٹرینتھ آف اسرائیل, بٹ اسرائیل اچانک کیسے فیل ہو گیا کہ ہم ایک موساد, وی نو وٹ موساد از, کیا موساد فیل ہو گئی حماس کے آگے؟ یہ بہت کنٹروورشل ایک چیز ہے جو آپ نے بڑے اچھے سے خوبصورتی سے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کیا موساد جو دنیا کی سب سے اسٹرانگیسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز میں اس کا شمار ہوتا ہے, وہ کیسے فیل ہو گئی کہ حماس اچانک سے آگے ان پہ حملہ کر گئی. اٹس ویری کنٹروورشل ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, اینڈ پروبیبلی ود ٹائمس ہمیں اندازہ ہو جائے گا وٹ ایکچولی از ہیپننگ. اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں اس کے بارے میں, تو آئی تھنک کہ یہ جو ہوا حماس سے اسرائیل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طریقے کا بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے. ایٹ ٹائمز جس طریقے سے ابھی اٹراسٹیز ہوئے جا رہی ہے اینڈ دیر از نو اینڈ ٹو اٹ, مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ غازہ کو مٹا کے ہی دم لیں گے جس طریقے سے وہ بڑھ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ حماس کے ساتھ کہیں ملے نہ ہو. دس از مائی اون پرسنل اوپینین, آئی ہیو یٹ ٹو گیٹ ان ٹو ڈیٹیلز اباؤٹ اٹ. لیکن جس طریقے سے یہ چل رہے ہیں, جس طریقے سے انٹیلیجنس فیلئر ہوئی ہے, ان کے سیکیورٹی کی فیلئرز ہوئی ہے, یہ میرے لیے انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ کسی بھی دنیا ویسٹرن ورلڈ میں آپ جاتے ہیں, ویسٹرن ورلڈ از کمپیریٹیولی ویری اسٹیبل, ویری اسٹرانگلی کنٹرولڈ بائی دا اسٹیٹ ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی جو جوئش کمیونٹیز ہوتی ہے, جوئش اسکولز ہوتے ہیں, جوئش کے کوئی بھی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ بھی پروٹیکٹڈ فارم میں ہوتے ہیں. میں نے کبھی سیکیورٹی گارڈز نہیں دیکھے ویسٹ میں, لیکن میں جہاں پہ جوئش ہوتے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی گارڈز میں دیکھتی ہوں. تو اگر یہ اتنے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کی اپنی سیکیورٹی, ان کی اپنی سرویلنس کیسے فیل کر گئی ہے؟ دیٹ ٹیکس می ٹو بلیو کہ کچھ تو گڑبڑ ہے. اتنا صاف کیس یہ ہے نہیں, اور جس طریقے سے یہ بڑھ رہے ہیں, جس طریقے سے وہ جا رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ دے ول ٹرائی ٹو ٹو کلینز غازہ آل ٹوگیدر. لیکن اگر ایک منٹ کے لیے صرف ہم یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل اس سب میں حماس سے کے ساتھ مل جل کے کام نہیں کر رہا تھا, اٹ واز ناٹ پری پلانڈ, لیٹ جسٹ تھنک فار اے مومنٹ, اگر ایسا نہیں ہے تو کیا حماس واقعی اب اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ وہ اس طرح کے سرپرائزز دے سکتا ہے اسرائیل کو؟ دیکھیں از اٹ این اچیومنٹ فار حماس؟ ویل حماس نے جو کیا ہے, تو اگر یہ اس نے خود کیا ہے, اس میں اسرائیل کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, تو یس حماس ہیز دا گٹس, آئی ول کال اٹ. سیکنڈلی, ان کو ہمیشہ میں سوال خود سے کرتی ہوں کہ اگر پانی, میڈیسن, دوائی, خوراک, ساری چیزیں اسرائیل سے تھرو ہو کے آتی ہے, تو یہ اتنی ایمونیشنز ان کے پاس کہاں سے پہنچی, کیسے پہنچی؟ کیونکہ اگر آپ اسٹریٹجک لوکیشن کو ان کے دیکھ لیں بٹوین غازہ اینڈ دا ویسٹ بینک, دس از دا اونلی چینل ویئر دے کین کراس, right? And there's just a road link over there. تو اس روڈ لنک پہ بھی اسرائیل کی کافی ساری ٹرپس وہاں پہ ہوتی ہے. they check you, they screen you and they let you go. تو ان آؤٹ کنٹرول ہوتا ہے. جب ان آؤٹ کنٹرول ہے تو دس سمپلی انڈیکیٹس کہ کچھ تو گڑبڑ ہے, کچھ تو ہے. لیکن اگر حماس خود سے اتنا مضبوط ہو چکا ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر اس کو ایران کا سپورٹ ہوگا, اس کو ریجنل کنٹریز کا سپورٹ ہوگا, کچھ تو ہے پیچھے سے. حماس خود سے اکیلے سے کچھ نہیں کر سکتا ہے. It has some backing at in the hindsight, اور وہ backing کون ہے, time will prove. Exactly. So unfortunately after a very very small ceasefire جو کہ صرف نہ ہونے کے برابر ہی تھا, we have seen the battle has again continued, and now the United Nations has officially declared that the situation is now catastrophic, as half of the Gaza population is starving and 9 out of 10 people cannot have their meal every day. So how do you look at this? دیکھیں, میری ابھی ریسنٹلی ایک ایونٹ پہ ہم تھے, اور آئی واز آلسو اے پارٹ آف دیٹ, اور ہیومن رائٹس کے جو ہیڈ تھے, ہی واز آلسو دا گیسٹ اسپیکر اوور دیئر. تو ان سے سوال ہم نے یہی کیا کہ
how do you look into this? What is the role of the United Nations in all of this? And where are you all standing in terms of human rights violation in Gaza? جہاں پہ ہسپتالوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, آپ کے UNRWA کے اپنے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے, UN کے کافی سارے لوگ مر گئے اس میں, ان کے ایجوکیشنل سسٹمس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. So how would you demand, this is like when we were celebrating Human Rights Day, تو میں نے کہا how can you celebrate Human Rights Day and how can you demand human rights from the world where the West in itself under the banner of Israel at the support of United States is in the violation of the human rights. Can you believe انہوں نے کیا کہا کہ the United Nation has been hijacked. اس سے یہ سنتے ہی نا میرا دل بیٹھ گیا کہ United Nations has failed as an institution at this point of history. اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو ویسے ہی قرار دے دیا جیسے ایک وقت میں لیگ آف نیشن تھا. وہ فیل ہوا, پھر انہوں نے ایک اور ادارہ بنا لیا جہاں پہ ان کو اپنے لیے اس فیسیلیٹیشن کے لیے ایک سینٹر بنا لیا, جس کو اگر اس طریقے سے ہم کہہ لیں. پھر اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ اب ناؤ اٹس ٹائم ٹو have another institution who can serve the better interest of all these powerful countries, جہاں پہ یہ جس کے ساتھ وائلیشن کرنا چاہے وہ کر سکیں گے, and nobody should question including the United Nations itself. تو اگر یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے سوال اٹھایا, وہ ابھی دوحہ میں ریسنٹلی بھی ہوا ہے, he was very very strongly supporting Palestinians and their cause and all of that, لیکن what can he do? Poor guy, he can't do anything about it. The major problem lies with the decision makers, and the decision makers unfortunately are part and parcel of this war, that is the United States of America. وہ blindly support کرتا ہے. ہم لوگوں نے دیکھا ہے جو ابھی recently voting ہو رہی تھی, it was the United States standing and raising their hand against Gaza and the people of Gaza. تو how can we demand it from the United Nations to come and to stand against the United States جہاں سے ان کو تمام فنڈنگز آتی ہے؟ یا تو یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ بھی ختم ہوگا یا کچھ اور ہوگا, کیونکہ یہ لڑائی جو ہے is going to be a defining moment in the international system. ڈاکٹر فراز, seeing it politically, اسرائیل وار اب اسرائیل سے زیادہ US کا مسئلہ کیوں بن چکا ہے؟ پہلے وی ہیو سین کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے بہت زیادہ ایڈ کی, ملٹری ایڈ کی ان کو, اسرائیل کو. ریسنٹلی ہم نے اب دیکھا ہے کہ انہوں نے سیز فائر کی جو ریزولیوشن تھی اس کو ویٹو بھی کر دیا ہے. سو یہ اسرائیل وار سے US کے لیے اتنا زیادہ جیتنا کیوں یہ مسئلہ بن چکا ہے, جبکہ ہم نے دیکھا کہ چلیں چائنا اور رشیا ان سب نے تو اس کو اسٹرانگلی اپوز کیا ہے. زاریان, آپ کو یہاں ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ اسرائیل اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس دے آر لائک دیٹ, دے آر جیلڈ ٹوگیدر. جب پریزیڈنٹ بائیڈن اپنے آفس میں آج اگر بیٹھے بھی ہیں اور جو سسٹم ان کا چل بھی رہا ہے اس میں جوئش لابی کا بہت اسٹرانگر رول ہے. Nobody can deny that, right? So Israel, I always believe in the broader picture rather than looking into state-centric یا کوئی individual-centric approach کے ساتھ. I don't believe in that. Overall, اگر میں دیکھوں تو Jews, they are very good people. I'm not saying that Jews as a community, they are wrong. They are very good people. Zionist policies are wrong. So can you see the difference between the two? If like today in the Israel-Palestine conflict, Jews themselves are standing for the people of Palestine. They says bring a ceasefire to this war. Exactly. We do not want this war to continue. This is what is happening in the United States. This is what is happening in Israel, where Jews are demanding کہ اس کو ختم کرو, بس کرو, وی آر ناٹ پارٹ اینڈ پارسل آف دس وار. لیکن پھر بھی یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے بیک ٹو بیک کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ چاہے کوئی بھی, چاہے وہ 1 تھا, 2 تھا, یا اس کے بعد کولڈ وار تھا, یا ابھی یہ والی جو لڑائی ہو رہی ہے, دے آر ون اینڈ دا سیم. لیکن امریکہ میں ان کی پریزنس ہے, باقی ویسٹرن کنٹریز میں ان کی پریزنس ہے, لیکن ان کو ایک ہیڈ کوارٹر چاہیے تھا, ایک جگہ چاہیے تھی جس کے ساتھ یہ خود کو ایفیلیٹ کر سکے, دیٹ کین بیکم دیئر آئیڈینٹی. So to me, Israel is their identity, but they are all over the place and they are the strongest of today's world, that I can call it. Very boldly and blunt, وہ جو کہتے ہیں نا, بڑے کھل کے میں اس کو کہہ سکتی ہوں, کیونکہ they are the tech giants, they are very powerful, they have the strongest economy, ساری چیزیں ان کی بڑی اچھی ہے. اگر یہ صرف یہ جو زائنس
کا یہ جو ایکسٹریم ایجنڈا ہے یہ تھوڑا سائڈ لائن پہ کر دے, they can reach to any level they want to, and I think the world will be in support with them because we really have huge admiration to the people who belongs to all the 4 holy books that comes from Allah. So we have strong belief and faith in that, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ جیوز ہو, چاہے وہ مسلمس ہو, تو ہم لوگوں کی یونٹی بن سکتی ہے. لیکن یہ زائنسٹ کی جو پالیسی ہے جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرا علاقہ ہے, یہ گریٹر اسرائیل بنے گا, یہ سارا کچھ ہوگا, this is the mother of all problems. اگین میرا پھر ایک کویشچن ہے یہاں پہ کہ ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا یو ایس کے انٹرسٹ ہیں, بٹ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہر کنٹری ایک اپنا بینیفٹ بھی زیادہ دیکھتا ہے ہر چیز میں. مجھے جو چیز تنگ کر رہی ہے وہ یہ کہ یو ایس کا اپنا اس میں کیا کوئی اکنامیکل بینیفٹ بھی ہے یا صرف یہ پولیٹیکل اسٹیپس ہیں ٹو ہولڈ ہز پاور اگینسٹ رشیا, اگینسٹ چائنا؟ دیکھیے اس میں اکنامک بینیفٹس تو جوش کے پریزنس کا یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہونا بہت زیادہ اکنامک بینیفٹس ہے. ہم لوگوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو دیکھا تھا, اٹ واز انٹائرلی اونڈ بائی دا جوش. اس طریقے کے کافی سارے ہیں وچ وی کی ناٹ پبلکلی ایون ٹاک اباؤٹ بیکاز دیٹس ناٹ دا ڈومین آف دس پوڈ کاسٹ. امریکنس کو جوش کے ساتھ ہونے میں فائدہ بہت زیادہ ہے. ایز آئی سیڈ دے آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل, دے آر ویری ڈٹرمنڈ ٹو دا کاز, دے نو وین ہاؤ ویئر ٹو اچیو دیئر ڈیزائرڈ آبجیکٹیوس, اور ان کو بڑا انڈر دا ٹیبل کھیلنا بھی بڑا اچھے سے آتا ہے جیوز کو بیوٹیفلی. دے کین ڈو اٹ. ہم لوگوں میں شاید وہ اسکلز ابھی اتنے مضبوط نہیں ہیں, ہم تھوڑے سے ایموشنلی ڈریون ہوتے ہیں, دے آر ناٹ ایموشنلی ڈریون پیپل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اب کی اس لڑائی, اس غازہ اور اسرائیل کی سچویشن کو ہم دیکھیں, مجھے لگتا ہے امریکہ بہت دیر تک اس کو ہولڈ نہیں کر سکتا ہے کہ اٹ اسٹل سپورٹس اسرائیل ان فائٹنگ اگینسٹ دا پیپل آف غازہ. ون وے اور دی ادر امریکہ شاید ایک وقت آئے گا کہ اس کو بیک آف کرنا پڑے گا ڈیو ٹو دی انٹرنیشنل پریشر اینڈ ڈیو ٹو دا پریشر فرام ود ان ایز ویل, کیونکہ اب امریکہ پہ اوپر سے بھی پریشر ہے اور امریکہ کے اپنے اندر سے بھی پریشر ہے. دیر از این ایج گروپ جو کہتے ہیں نا ڈیمارکیشن ان کے ڈیموگرافیز میں آ چکی ہے, اور جس میں یوتھ ہے لائک فرام ایج 18 ٹین سے لے کے 30s تک 30-40s تک, they all stand and support with the majority of them. They all stand and support the people of Gaza and Palestine in general. لیکن جو ایجڈ پاپولیشن ہے وہ پھر بھی اسرائیل کو سپورٹ کری ڈیو ٹو دیئر اون, وہ جو کہتے ہیں نا ان کے جو اپنے تورا سے ریلیٹڈ یا ان کے اپنے ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ دس پلیس از کنفائنڈ فار دا پیپل آف جیوز اینڈ دس از دیئر رائٹ ٹو ریٹرن, اور وہ سارا کچھ. تو جو ایجڈ پاپولیشن ہے ان میں سے کچھ اسٹل they are saying کہ Israel is right because this is their due right to return to the territory that has been settled and established by God for them. لیکن یہاں پہ کتنی دیر تک امریکہ ریزسٹ کرتا ہے, میرے خیال سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ریسنٹلی if you heard about Starbucks has lost in America has lost $12 billion. تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. آپ کے بزنسز خراب ہوئے جا رہے ہیں, آپ کے لوگ اپنے لوگ وہیں پہ ان تمام بزنسز ان فرینچائزز تک نہیں پہنچ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نو وی ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ان ٹو دس وار بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو اگینسٹ ہیومینٹی. یا تو اس لڑائی میں جو میں نے کہا یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے ان دا ہسٹری, اٹ ول میک ہسٹری ان ٹائمس ٹو کم, کہ یا تو غازہ جو ہے خدا نخواستہ مٹ جائے گا یا یہ علاقہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ پھر کوئی ان کی طرف اس طریقے سے نہیں دیکھ پائے گا. سو دس از اے ویری ڈیفائننگ مومنٹ, اے ویری کریٹیکل ون, جہاں پہ یا انسانیت جیتے گی اور یا یہ مضبوط پاورز جیتیں گے جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہوں گے. اور اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ اوور آل پوری ویسٹرن پالیسیز کو دیکھیں, جس طرح ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے, 1 سال پہلے کی بات ہے, زیادہ دور میں نہیں جاتا, رشیا یوکرین وار چل رہی تھی ایٹ اٹس پیک. تو اس کے اندر اگر ہم اوور آل دا ویسٹرن میڈیا اینڈ دا ویسٹرن نیریٹیو واز کہ یوکرین کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. یوکرین ہم نے دیکھا جسٹن کینیڈین جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی بولا بہت بار, جو بائیڈن نے بھی بولا, اور یورپین کمیشن پریزیڈنٹ وغیرہ, ان سب نے ایک چیز بات بولی کہ یوکرین کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے, رشیا از دا ایگریسر, یوکرین ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ چیز اب اسرائیل پیلسٹین میں ہو رہی ہے تو دے آر لائک اسرائیل ہیز دا ٹوٹلی رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, اور ہمیں ان کی طرف سے بھی یہ چیز نظر آئی ہے. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, یہی سوال ایک بڑے اچھے فورم پہ ہم نے اٹھایا, وہاں پہ امریکن ڈپلومیٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے,
اور چیمپئنز آف ہیومن رائٹس تمام گروپ سارے موجود تھے. تو چیمپئنز آف ہیومن رائٹس, دا سو کالڈ. تو ہم نے اس سے سوال یہی کیا کہ جب آپ افغانستان میں تھے اور پھر آپ جا رہے تھے تو آپ کو طالبان کے آنے سے آپ کو یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ افغانیوں کے ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ یہ وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے. دے ہیو دا رائٹ ٹو ایجوکیشن, رائٹ ٹو اپیئر آن میڈیا, رائٹ ٹو دا وے دے ڈریس اپ اور سارا کچھ. تو وہ ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا تھا وہ تمام باتیں, کیونکہ آپ انسانیت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے. پھر رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا اینڈ یو سیڈ دس از اے وائلیشن آف ہیومن رائٹس آف دا پیپل آف یوکرین, کیونکہ یوکرینیوں کے پاس ان کا پورا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کھڑے, اور ہم ان کے دفاع کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو وہاں پہ یوکرینین کے ساتھ ظلم ہوا. یہاں آپ خود ظلم کر رہے ہو غازہ کے ساتھ. تو یہ what sort of conspiracy is this, what sort of وہ جو کہتے ہیں نا ڈبل اسٹینڈرڈس یو آر اپلائنگ آن. Can you believe what she said? She said کہ جب رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا تو وہ رشیا ایک بہت بڑا ملک, ایک چھوٹے ملک, کمزور ملک پہ اس نے حملہ کیا, تو وہ وائلیشن آف ہیومن رائٹس تھی. اور اب جو حماس نے کیا اسرائیل پہ, تو وہ ایک کمزور نے ایک طاقتور پہ حملہ کیا, لیکن یہ کمزور ملک جو ہے اس نے طاقتور پہ حملہ کیا. اب طاقتور کے پاس یہ پورا رائٹ ہے ٹو سیلف ڈیفینس. So they understand it in the context of that it's the Israel has all the rights to self-defend themselves against the smaller, weaker or whatever. اور یہاں پہ یہ خود بمباری کر رہے ہیں اور یہاں انسانوں کو قتل کر رہے ہیں, بچوں کو قتل کر رہے ہیں, ان کی نسل کشی کر رہے ہیں, ان کے عورتوں کو مار رہے ہیں, ڈیلیبریٹلی بائی ڈیزائن کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو سیلف ڈیفینس میں ہم کریں گے. بھائی بس ہو گئی ہے نا, کتنی سیلف ڈیفینس میں کرو گے؟ اب آپ کے ان کے قبروں تک جاؤ گے, بس بھی کر دو. لیکن یہ چیز وہ نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہاں پہ یوکرین مظلوم ہے اور یہاں پہ اسرائیل مظلوم ہے. تو یعنی رشیا اٹیک کرے تو وہ سویلین بلڈ شیڈ, اینڈ جب اسرائیل اٹیک کرے تو اٹس دا پرائس آف ویجنگ اے وار. What are your thoughts about Ben Gurion Canal project? Can it be a reason for the Western hypocrisy, for this hypocrisy? Well, I think this is one of the major things that is developing over here. Abhi recently G20 میں بھی ایک ڈیسیجن سامنے آیا ہوا تھا کہ they want to establish to connect a connection between جو ٹریڈ راؤٹ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں فرام ایشیا ٹو یورپ. اور آپ اگر اس کی کنیکٹیوٹی کے پوائنٹ کو دیکھ لو اور ٹائمنگ آف دیز ایونٹس آپ چیک کر لیں, تو جو کنیکٹیوٹی آ رہی ہے جس جگہ سے یہ یورپ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں, دیٹ از اسرائیل. دیٹ ٹیکس می بیک ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ڈیوڈ بین گوریان کا پروجیکٹ ہے دیٹ از something at the heart of this conflict. کیونکہ یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں بین گوریان کی جو راؤٹ کو چیک کرتے ہیں, Gaza is immediately in the neighborhood of that port. تو ان کے لیے the people of Gaza are the ultimate threat and they consider them as a threat that Hamas probably will pose any threat to them in times to come. اور یہ secondly shift کرنا چاہ رہے ہیں through this canal project, Suez Canal کو وہ ineffective کرنا چاہ رہے ہیں. So they will shift the entire trade to this route. تو مجھے لگتا ہے since they are very business minded people, اس غازہ کو مٹانے سے ان کے دو مشنز یا دو آبجیکٹیوز اچیو ہو جائیں گے. ون کہ یہ ان کا جو آئیڈیولوجیکل ریلیجیس بلیف ہے کہ گریٹر اسرائیل جو لیون کا کانسیپٹ ہے, یا وہ علاقہ جو یہ چاہتے ہیں کہ دس از گیون ٹو دیم اینڈ دس از دا گاڈ گفٹیڈ ٹیریٹری فار دا پیپل آف جیوز, تو وہ ان کو مل جائے گا, جس میں سے ان لوگوں کا خاتمہ کر لیں گے اور پرابیبلی دے ول شفٹ دیز پیپل ٹو دا سینائی ڈیزرٹ جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں ابھی. لیکن اس کے ساتھ اور اس کے ہونے میں کافی پرابلمز ان کو آئیں گے, ایجپٹ کے ساتھ پرابلمز آئیں گے, بٹ پرابلی دے آر پکنگ ون ایٹ اے ٹائم. ایٹ دا مومنٹ اٹس دا پیلسٹینیئنز دیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو کلین آف دا لینڈ فرام. اینڈ سیکنڈ آبجیکٹیو جو یہ اچیو کریں گے وہ اکنامک بینیفٹس, وہ ورلڈ ٹریڈ پہ قبضہ کر لیں گے, تمام ٹریڈ ان کے ہاتھ میں آ جائے گی. وہ سوئس کینال سے جو پیسہ ایجپٹ بناتا ہے یہ پیسہ یہ لوگ بنا لیں گے, اینڈ دس ول بی دا شارٹیسٹ راؤٹ. اور اگر غازہ کو یہ مٹا دیتے ہیں تو اس سے جو راؤٹ یہ ڈی راؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹورڈز بین گوریان, تو بین گوریان کے تھرو جو 100 کلومیٹر زیادہ لمبا ہو رہا تھا دیٹ کین آلسو بی شارٹنڈ. تو وہ اپنے فائنینشیل بینیفٹس, آئیڈیولوجیکل بینیفٹس, پولیٹیکل اسٹرانگر پوزیشن, وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور چیز مجھے جو ڈپلومیٹک لگ رہی ہے کہ جب یہ ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ ڈپلومیٹک ریلیشن دوبارہ سے بن گئے,
تو اسرائیل کو یہ لگا ہوگا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ سعودی عربیہ بینگ دا ویری پاورفل کنٹری ان دا مڈل ایسٹ، کہیں یہ ہم سے نکل جاتا ہے، سو وی ول ریسیو ایران ایز این امیڈیٹ تھریٹ ٹو اس ان آر نیبرہڈ. تو انہوں نے شاید اپنا وہ دہشت پھیلانے کے لیے اور اپنا زور دکھانے کے لیے وہ سی واٹ آئی کین ڈو، اف یو گو اگینسٹ می آئی کین گو اینڈ آئی کین سرپاس جتنے بھی میرے ہیومن رائٹس کے چاہے وہ لمیٹیشنس ہو یا کوئی مجھ پہ انٹرنیشنل پرابلمس ہو جو بھی ہو، میں ان سب کو ڈسٹرپ کر سکتا ہوں. آئی کین ڈو اینڈ دس از مائی پوٹینشیل. ایک چیز اس لڑائی میں ہم نے یہ بھی دیکھی ہے کہ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ جیسے امریکہ ان کے ساتھ پیچھے بالکل کھڑا ہوا ہے، اس کو پتہ بھی ہے، اس کے اپنے اندر سے بھی مخالفت آ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اینڈ کھڑا ہوا ہے. تو اگر ایران کے ساتھ اسرائیل کا کوئی مسئلہ آتا بھی ہے تو they can use even go for nuclear weapon and technology because this is also now in circulation کہ اسرائیل کے پاس nuclear bomb بھی ہے. So these are all new stuff that is coming to the attention now that what Israel is capable of. چھوٹا سا علاقہ ہے but it has worth of much more. So seeing all these controversies, ہم نے دیکھا چائنا، رشیا اینڈ سعودی عربیہ، مڈل ایسٹ کنٹریز، ایران وغیرہ، ان سب نے اوپنلی اپوز کیا ہے ان کو ان دا یونائٹیڈ نیشنز ایز ویل. اور آپ کو کیا لگتا ہے ویئر از دا ورلڈ پالیٹکس گوئنگ ناؤ؟ از دیر اگین گوئنگ ٹو بی اے بلاک آف چائنا، رشیا، ٹرکی اینڈ دیز کنٹریز؟ دیکھیے، اگر ہم لوگ، آپ نے اگر ہسٹری کو پڑھا ہو تو جیسے ورلڈ وار 1 ہو رہی تھی تو بلاکس بن گئے تھے اور ون فائٹنگ اگینسٹ دی انادر ون. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی دے آل ہیو ٹو فائٹ آل دا ٹائم. پھر اس کے بعد ورلڈ وار 2 میں دیکھا تو کچھ بلاکس وہ شفلنگ بھی ہو رہی تھی، کچھ کس کے ساتھ جڑ رہے تھے، کس کے ساتھ، بٹ دے ور بلاکس فائٹنگ ون اینڈر. کولڈ وار میں دا وار آف پراکسی اینڈ الائنسز، وہ چیزیں ہو رہی تھی. مجھے لگ رہا ہے دس از for a bit of time unipolarity was there in the world. لیکن اب جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے دنیا بھر میں، مجھے لگ رہا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹورڈز ملٹی پولر ورلڈ، جہاں پہ ملٹی وہ جو اسے کہتے ہیں نا بلاکس جو ہوتے ہیں وہ ایمرج ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں. جس طریقے سے چائنا اور رشیا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے تمام جو ممالک ہے انڈر دا نیم آف اسٹینڈنگ فار ہیومن رائٹس، اسٹینڈنگ فار برادرز اور مسلم برادرز اور دس برادرز اور دیٹ برادرز، دے آر یونائٹنگ ود ون اینڈر. کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ آ کے ہمیں ماریں گے، جس طریقے سے انہوں نے فلسطینیوں کو مارا ہے اور ان کی صفائی بالکل کر رہے ہیں. تو پروبیبلی دس از دا ٹائم سیٹنگ نیو، ایز آئی سیڈ اٹس ان انٹرنیشنل سسٹم اینڈ انٹرنیشنل ہسٹری، دس از اے ویری پیوٹل رول، ویری جو کہتے ہیں نا مین جو ایک لمحہ ہوتا ہے، یہ وہی وہ لمحہ ہے جو ری ڈیفائن کرے گا بہت کچھ کو. لیکن ابھی غازہ کا فیوچر کیا ہے، probably things are dependent on this now. And how do you see the approach of Muslim countries towards helping the Palestinians and people of Hamas, people of Palestine and Hamas as well? Because we have seen ke in a practical way, just like the US and West have been helping Israel, no Muslim country except for the smaller countries, I'm not talking about the major ones, like Iran has helped, اینڈ افغانستان نے بھی بہت حد تک اپنی طرف سے کیا ہے. بٹ ہاؤ ڈو یو سی، کیا ان کی اپروچ جو میجر مسلم کنٹریز ہیں کینٹ بی ڈن ان اے پریکٹیکل وے؟ Yes, it can be done in a far more better way, the way they are doing even now. لیکن ہمیں زریان اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ورلڈ سپر پاور جو ابھی ایگزسٹ کر رہا ہے اس کے خلاف جا سکتے ہیں، کس حد تک جا سکتے ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں. میرے خیال سے تمام مسلم ممالک جن کی اپنی جو بھی ان کی کیپیبلٹی ہے اس کے اندر جو وہ کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں. قطر از ڈوئنگ ونڈرفل. ابھی ریسنٹلی دوحہ فورم ہوا ہے، دوحہ فورم میں جو اوپنلی اگر آپ کرٹیسزم دیکھ سکتے ہو ٹورڈز اسرائیل اینڈ امریکہ، وہ ہو رہی تھی. اور وہ کیا کرے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. یا تو یہ ہو کہ سب مشتغربان ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ، دیٹس ناٹ دا رائٹ وے ٹو ڈیل ود اٹ ایٹ دا مومنٹ. ہم لوگ پھر وہی ورلڈ وار 3 لڑائیاں ہو چکے ہیں، وہ جو ایک ایکچوئل انکلوڈنگ کولڈ وار، تو ایکچولی جو ہاٹ وار ہوگی وہ جو کہتے ہیں تیسری جنگ عظیم، میرے خیال سے اس کی ہم لوگ یہیں پہ ہم لوگ سیڈ رکھ دیں گے. تو میرے خیال سے تو جو مسلم امہ ہے یا ریجنل کنٹریز ہے، دے ہیو
and they are doing it, and they have the potential to do it for even much more to help and support the people of Palestine. لیکن کچھ ان کی اپنی لمیٹیشن ہے keeping in mind the international pressures and going against the world powerful countries as well, کیونکہ جو جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس طاقت ہے, وہ سب اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں and they are fighting the war against innocent Palestinians. تو unfortunate یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے. Let me give you Turkey's example. ابھی ریسنٹلی ٹرکی نے, ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ ٹرکی نے جو سویڈن کی ایکسیپٹنس ہے in the NATO because it's a unilateral decision, اس نے کہا, ٹرکی نے کہا کہ نہیں, if you until and unless you do not bring ceasefire in Gaza, I will not accept Sweden's entrance into NATO. تو جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اٹس اے ڈیفائننگ مومنٹ. جو چیزیں ہو رہی ہے اٹ ول لیڈ ٹورڈ سم تھنگ ایلس ان ٹائمس ٹو کم. لیکن ابھی کے لیے وی لٹرلی اپیل ٹو امیریکا being the superpower of the world that they have to stand for humanity now and let's call it an end to the war. There will be other ways to deal with Hamas. جس طریقے سے ان کی جو اسرائیل ہے وہ انٹیلیجنس کے تھرو کر سکتا ہے, حماس کو ہنٹ ڈاؤن کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ان کو بلٹس یا ان پہ بمباری کی جائے یا ان پہ میزائلز گرائے جائے. آپ دوسرے طریقوں سے بھی کر سکتے ہو, بٹ if their objective is only to defeat Hamas, then they have other ways as well. But to me, I think they don't have only to hunt down on Hamas. They want to get over with the territory. They want to cleanse people from Gaza and then reinstall people that they trust on. That's the only objective that I can see now. تھینک یو ڈاکٹر فرح. سو ہمارے ساتھ تھیں ڈاکٹر فرح, اینڈ ان کا ہم نے پوائنٹ آف ویو سنا ریگارڈنگ دا اسرائیل پیلسٹین کانفلکٹ. سو اسٹے ٹیونڈ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف دی پالیسی پرزم پوڈ کاسٹ. اللہ حافظ.